अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 20। रेस्टोरेंट में मध्यम सी आवाज़ में चारों अतराफ म्यूज़िक चल रहा था। मेन एंट्रेंस मुख्तलिफ रंग बदलती रोशनियों से रोशन था। रेस्टोरेंट में हर तरफ चहल पहल थी। खाने की इश्तियाल अंगेज़ खुशबू माहौल में फैली हुई थी। इस वक्त इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, जिसे रेस्टोरेंट में बैठे लोग ग्लास वॉल से मुलाहिजा फरमा रहे थे और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। रुबाब, अब तुम कुछ बोलोगी भी या इधर उधर देखती रहोगी? हादी ने थोड़ा उकताते हुए रुबाब के हाथ पर हल्की सी चपेट लगाई थी। ओफो हादी, इधर उधर नहीं देख रही थी, मैं बारिश को देख रही थी। रुबाब ने हल्की सी हफ्की से हादी को देखते हुए कहा और अपना हाथ सहलाया। इस दौरान उसकी नज़र एंट्रेंस से एंटर होते हुए लड़के पर पड़ी, जो विंडो के पास एक टेबल पर आकर बैठा था। तो रुबाब ने सुकून का सांस लेते हुए अपने सामने बैठे हादी को देखा, जिसे उसने थोड़ी देर पहले कॉल करके जल्दी में रेस्टोरेंट पहुंचने का कहा था। वाओ, तुमने मुझे इसलिए बुलाया है? शायद तुम्हें मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी, नहीं? हादी ने हल्की सी क्लैपिंग करते हुए पहली बात कही और फिर दूसरी बात पर अपने दोनों आबरू उठाकर इसे देखा था। वो डिनर करने के बाद अभी कॉफ़ी पी रहा था जब उसे रुबाब की कॉल आई कि उसे उससे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, जिसकी वजह से हादी जनाब ने बारिश की परवाह भी ना की थी और सर के बल भागे आए थे। बताती हूँ, सब्र तो करो। रुबाब ने थोड़ा शर्माते हुए अपने सामने पड़े कॉफ़ी के मग के किनारे को छुआ था। हादी ने इस दौरान गौर से इसे देखा था, जाने वो क्यों ब्लश कर रही थी, मगर हादी के दिल ने इस वक्त एक बीट मिस की थी। वो बात जानने के लिए और मुतजस्सिस हुआ था। अब ऐसी भी क्या बात है जो तुम इतना शर्मा रही हो? हादी ने बगौर इसे देखते हुए कहा। मैं शादी कर रही हूँ। रुबाब ने अपनी मुस्कुराहट को रोकते हुए हादी की तरफ देखते हुए कहा। व्हाट? हादी को जैसे कोई सदमा लगा हो। हादी ने बेयकीनी से रुबाब को देखा। तुम्हें याद है ना, MSc में हमारा एक फेलो होता था, ज़रार। रुबाब ने हादी को याद करवाना चाहा, मगर हादी के तासुरात यकदम स्पॉट हुए थे। वो कुछ नहीं बोला था, वही जिसने MSc के बाद पुलिस लाइन ज्वाइन कर ली थी। उसने मुझे 1 साल पहले प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे तब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। सोचने के लिए टाइम मांगा था, लेकिन कल मुझे उसकी कॉल आई थी और मैंने उसे डन कर दिया। ठीक किया ना मैंने? हम दोनों साथ कैसे लगेंगे? रुबाब ने मुस्कुराते हुए हादी को बताया और आखिर में मुतजस्सिस सी होकर पूछा। इसकी बात सुनकर हादी ने एक लंबा सांस खींचा था और जबरन मुस्कुराया था। बट आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। हादी ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आर यू किडिंग? रुबाब इसकी बात सुनकर हंसी थी। यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड योर वाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। रुबाब ने अपनी हंसी रोकते हुए सीरियस होकर कहा। वो ज़बरदस्ती की शादी थी, मैं नहीं मानता। हादी रो देने को था। है तो शादी ना। वैसे भी हादी, हम हमेशा से अच्छे दोस्त थे और आगे भी रहेंगे। चलो अब अपना मुंह सीधा करो और मुझे मुबारकबाद दो। रुबाब ने हादी की नाक को हल्के से दबाते हुए कहा। जवाबन हादी ने इसका हाथ झटका था और गुस्से से इसे देखने लगा, जो मुस्कुरा रही थी। हादी, मुंह ठीक करो अपना। अब तुम मुझे ऐसे देखोगे तो मुझे लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ कौन सी नाइंसाफ़ी की है। रुबाब ने इसे मसलसल गुस्से में देखकर झुंझलाकर कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम रुबाब ही हो। हादी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मैं वही रुबाब हूँ हादी। वैसे तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती और तुम मुझे प्रपोज करते तो मैं फ़ौरन यस कर देती, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। रुबाब ने अपने हाथ को हादी के हाथ के नीचे से निकाला और जबरन मुस्कुराई। कहीं ना कहीं वो भी हादी को थोड़ा बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसकी अमल से शादी के बाद रुबाब ने यह ख्याल भी अपने जहन से निकाल दिया था और हादी को महज अपना अच्छा दोस्त ही तस्वुर करती थी। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हादी ने टेबल से अपना मोबाइल और गाड़ी की कीज़ उठाई थी। अपनी बात कहते हुए एक आखिरी नज़र इस पर डालकर गुस्से से चले गया, जबकि रुबाब खामोशी से इसे जाते देखती रही, यहाँ तक कि वो रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। वो जानती थी कि वक्ती तौर पर हादी का यही रिएक्शन होगा। हादी के जाने के बाद रुबाब ने विंडो के साथ वाले टेबल पर बैठे शख्स को देखा, जो अपनी महसूस जानलेवा मुस्कुराहट चेहरे पर लिए इसे देख रहा था। हाथ में थामी फाइल अब उसने टेबल पर रख दी थी, जो कि काफ़ी देर से वो अपने चेहरे के आगे करके बैठा था।
رباب اپنے ٹیبل سے اٹھ کر اس کے ٹیبل کے پاس گئی تھی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اٹس مینس اے لاٹ، تھینک یو سو مچ رباب، اس نے متشکر سے لہجے میں اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھی لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں ملبوس رباب سے کہا۔ کم آن حدید، وی آر فرینڈز، سو نو سوری اور نو تھینک یو، اوکے؟ رباب نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے پوری جیکٹ پہنے ہوئے حدید سے کہا، جو آج بھی ہمیشہ کی طرح مرکزی توجہ تھا۔ ارد گرد ٹیبلز پر بیٹھی لڑکیاں اس ہینڈسم لڑکے کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں، جبکہ وہ ان سب سے بے نیاز تھا۔ اوکے، حدید نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ ویسے کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ رباب نے کابرو جھکا کر پوچھا۔ ویل ڈن، آئی ایم امپریسڈ، حدید نے چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے ہادی کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا ہے، میں نے اسے زیادہ ہی ہرٹ کر دیا، رباب نے تھوڑا افسوس سے ونڈو سے پار دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، صبح تک وہ یہ بات بھی بھول جائے گا، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، بس اسے فی الحال کوئی نہ چھیڑے۔ حدید نے بھی اب کی بار ونڈو سے پار دیکھا تھا جہاں پر بارش تھم چکی تھی۔ ہوپ سو، رباب نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ آئی نو ہم، تم آرڈر کرو رباب، میں نے تمہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا نا، سو اب آرڈر کرو۔ حدید نے مسکراتے ہوئے سامنے ٹیبل پر پڑے مینیو کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے بٹ تم میرا ساتھ دو گے، رباب نے مینیو کارڈ اٹھا کر کھولتے ہوئے کہا۔ شور، حدید نے ہلکا سا سر کو ہم دیتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس کے بعد رباب نے اپنا اور حدید سے پوچھ کر اس کا آرڈر دیا۔ دونوں نے ایک خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں اکٹھے ہی ریسٹورینٹ سے باہر نکلے تھے۔ رباب اسے بائے بول کر جا چکی تھی، جبکہ حدید ابھی بھی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کا ابھی گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے ہانیہ کو اگنور کر رہا تھا۔ وجہ اس کی مسلسل لگائی ہوئی رٹ تھی کہ زہرا کیوں رو رہی تھی۔ کیا اس نے اسے کچھ کہا تھا جس کی وجہ سے وہ رو رہی تھی؟ حدید نے گاڑی وہیں چھوڑی اور اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سڑک کنارے واک کرنے لگا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آج اس کا بنایا ہوا پلان کامیاب ہوا تھا۔ وہ ہادی کو رباب سے بدل کر کے عمل اس کی بیوی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ پچھلے ایک دو ہفتے سے وہ ہادی کی ہر سرگرمی سے واقف تھا۔ کبھی وہ رباب کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہا ہوتا، کبھی شاپنگ پر، کبھی وہ دونوں کار ریسنگ کرتے۔ کلاس روم میں بھی ہادی رباب کے ساتھ میسیجز پر چیٹ کرتا۔ حدید ان چیزوں سے واقف تھا۔ وہ یہاں پر نہیں تھا، لیکن اسے ہادی کی ہر حرکت کے بارے میں معلوم تھا۔ وہ جس طرح رباب کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا، حدید کو علم تھا کہ وہ عن قریب اسے اپنی رباب سے دوسری شادی کروانے کے بارے میں فورس کرے گا۔ حدید کو اس بے مقصد تماشے کو ختم کرنا ہی بہتر لگا۔ آخر اس نے عمل کو صرف زبان سے بہن نہیں کہا تھا، وہ اسے دل سے بھی اپنی بہن مانتا تھا۔ حدید نے رباب کو کال کی تھی، اسے بتایا تھا کہ ہادی اس کی دوستی کو سیریس لے رہا ہے، جس پر رباب نے حدید کو اپنی پہلی کی اور اب کی فیلنگز کے بارے میں فوراً کلیئر کیا تھا۔ حدید نے اس کی بات سنتے ہوئے اسے ہادی کے سامنے یہ سب جھوٹ بولنے کو کہا تھا تاکہ ہادی جو سوچ رہا ہے وہ صرف سوچ ہی رہے۔ یہ نہیں تھا کہ ہادی نے یہ سب حدید سے چھپایا ہوا تھا۔ اگر حدید ایک دفعہ بھی اس سے پوچھتا تو وہ بلا جھجک اسے اپنے اور رباب کے بارے میں بتا دیتا، اور فی الحال حدید اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس معاملے کو کسی اور طرح سے ختم کرنا چاہتا تھا، جو کہ آج احسن طریقے سے ختم بھی ہو گیا تھا۔ حدید ان سب سے مطمئن تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ ایک بار پھر پھیکا سا مسکرایا تھا اور ہنوز پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سڑک پر واک جاری رکھی۔ سرد ہوا اسلام آباد کے ماحول کو مزید سرد کار بنا رہی تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں بارش کے بعد سردی اپنے عروج پر تھی۔ ہادی جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اس کا ارادہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے لاؤنج سے ہوتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے عمل کی آواز سنائی تھی۔ آ گئے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آوارہ گردی کر کے، عمل نے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ ابراہیم صاحب کو ہادی سے کچھ کام تھا۔ ڈنر کے بعد وہ جب اس کے کمرے میں گئے تو ہادی کو نہ پا کر کچھ دیر لاؤنج میں اس کا انتظار کرنے لگے، جبکہ ہادی کا فون مسلسل آف تھا۔ انہوں نے اسے فائل دینی تھی اور ساتھ کچھ ضروری بات بھی کرنی تھی کہ وہ اس فائلز کی ڈپلیکیٹس بنوا کر کل شام تک انہیں خداحافظ دینے آئے۔ عمل نے انہیں انتظار کرتے دیکھا تو وہ فائل ان سے لے لی اور ان کا پیغام ہادی کو خود پہنچانے کا کہہ کر انہیں مطمئن کرتے ہوئے سونے کے لیے بھیج دیا، جس سے وہ متشکر سے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے
شب بخیر کہہ کر سونے چلے گئے تھے۔ امل پچھلے 2 گھنٹے سے ہادی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہادی کو 12 بجے گھر آتے دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ہادی کو غلط ٹائم پر چھیڑا ہے۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز کسی نے نہیں سکھائی، اور تمہاری اتنی ہمت کب سے ہو گئی جو تم اس ٹون میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ ہادی کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا، وہ اس کے سر پر پہنچا تھا۔ آج وہ امل سے ہر حساب برابر کرنا چاہتا تھا، جو بن بلائے مہمان کی طرح اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، میں تم سے ہمیشہ ہی ایسے بات کرتی ہوں، اور رہی بات تمیز سے بات کرنے کی، تو تم کوئی پرائم منسٹر نہیں ہو جو میں تمہاری عزت کروں یا تم سے تمیز سے بات کروں۔ امل کو تو اس کا بے فضول میں اتنا ہائپر ہونا سمجھ نہیں آیا، اس لیے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے ہمیشہ کی طرح الٹا جواب دیا۔ اس کی لاپرواہی اور دوبارہ بدتمیزی سے جواب دینے پر ہادی کا دل کیا اس کا گلا گھونٹ دے۔ سارے فساد کی جڑ یہی تھی۔ ہادی نے اپنے غصے سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے امل کی کلائی کو زور سے اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچا تھا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا تھا۔ امل اس کی اتنی سخت گرفت پر خواص باختہ ہو گئی تھی اور اپنی حیرت پر قابو پاتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو۔ ہادی دبی دبی سی آواز میں چلایا تھا، جبکہ امل کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے آج سے پہلے ہادی کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امل نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانی چاہی تو ہادی کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میں ہادی ابراہیم ہوں، تمہارا شوہر، تمہارے لیے ایک پرائم منسٹر سے بھی زیادہ قابل احترام، قابل عزت، سمجھی تم امل ہادی ابراہیم؟ ہادی نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اور آخری والی بات پر اس نے امل کی کلائی کو بری طرح جھٹکا دیا۔ امل کی کلائی میں پہنی چوڑیاں ایک چھناکے کی آواز سے ٹوٹتی چلی گئی تھیں، کچھ اس کے بازو کو لہو لہان کر گئی تھی۔ امل نے درد سے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ امل کو یہ سب کانچ کے ٹکڑے اپنے دل میں چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ امل نے بے یقینی سے ہادی کے اس نئے روپ کو دیکھا تھا۔ 2 آنسو امل کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گال نم کر گئے تھے، لیکن امل اب بھی بے یقینی سے ہادی کو دیکھ رہی تھی، جو کہ آنکھوں میں حد درجہ غصہ لیے امل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہادی میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، امل نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ کتنا خوفناک تھا امل کے لیے اپنی محبت کا یہ روپ۔ یو نو وٹ، انکل کی جگہ تمہیں مر جانا چاہیے تھا، تو کم از کم مجھے آج یہ عذاب نہ جھیلنا پڑتا، ہادی نے انتہائی حقارت سے امل کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی۔ امل لڑکھڑائی تھی اور پیچھے صوفے کی ہتھی کا سہارا لیتے ہوئے اس نے خود کو گرنے سے روکا تھا۔ ہادی بغیر امل کو دیکھے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر کی طرف چلے گیا۔ کچھ پل بعد اس کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی اور گیٹ کھلنے کی۔ وہ جا چکا تھا۔ امل کے کانوں میں ابھی تک ہادی کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے باہر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے دل میں ایک عجیب سی درد اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بائنی کلائی آگے کر کے دیکھی، جہاں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی پہنی ہوئی ساری چوڑیاں فرش پر ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی پڑی تھی۔ گرم سیال آنسوؤں کی صورت میں اس کے گالوں پر بہہ رہا تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی ہادی نے اسے تکلیف نہیں پہنچائی تھی، کبھی بھی نہیں۔ امل فائلز وہیں چھوڑ کر روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ گھر سے بہت غصے میں نکلا تھا۔ وہ سڑک پر اندھا دھند گاڑی بھگا کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے سب سے زیادہ غصہ کس پر آ رہا ہے، خود پر جو بے جان امل کو تکلیف پہنچا کر آیا تھا، یا رباب پر غصہ آ رہا تھا جو کسی اور سے شادی کرنے والی تھی، جس نے اس کی پرواہ بھی نہ کی تھی۔ ہادی کو سنسان سڑک پر رش ڈرائیو کرتے ہوئے وقت کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ دور کہیں سے تہجد کی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا، جہاں 3:30 بج رہے تھے۔ ٹائم دیکھ کر ہادی نے موبائل اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا تھا۔ اب اس کا غصہ قدرے کم ہو چکا تھا۔ ہادی نے گھر جانے کے لیے جیسے ہی گاڑی موڑنی چاہی تو کسی گاڑی نے اپنی پوری قوت سے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا۔ ہادی کی گاڑی اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور سڑک کے پار لگے درخت سے ایک دھماکے سے ٹکرائی تھی۔ ہادی کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کی ٹانگ میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ ماتھے سے خون نکلنا شروع ہوا تھا تو ہادی کو اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔
اس نے اپنی نیموار آنکھوں سے کچھ دیکھنا چاہا تو درد کی لہر پورے جسم میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے میں ہادی اکثر سیٹ بیلٹ نہیں پہنا کرتا تھا جو آج بھی غائب تھا۔ گاڑی کا بونٹ ٹکرانے کی وجہ سے کھلا ہوا تھا، اس میں سے دھواں نکلنے لگ گیا تھا۔ کار درخت سے ٹکرانے پر فرنٹ سیٹ کا دروازہ جھٹکے سے خود ہی کھل گیا تھا۔ ہادی کا بازو گاڑی کے کھلے دروازے سے باہر نکلا ہوا تھا اور بے جان سا لٹک رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل سے سر ٹکائے ہادی بے ہوش ہو چکا تھا۔ خون ہادی کے ماتھے سے بہہ کر اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ ہادی کی گاڑی کو ہٹ کرنے کے بعد ٹرک ڈرائیور چھلانگ لگا کر ٹرک سے باہر نکلا تھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی شراب کی پوری بھری ہوئی بوتل سے 2 گھونٹ لیتے ہوئے ہادی کی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ہادی کی گاڑی کے اندر جھانک کر اس نے ہادی کو بے ہوش اور خون آلود وجود کو دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ اس نے آگے جھک کر اپنے ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل کو ہادی کی شرٹ کے گریبان پر اور کپڑوں پر ڈال کر اسے خالی کیا تھا اور خالی بوتل اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اچھال دی۔ وہ واپس اپنے ٹرک کے پاس آیا تھا اور اپنی جیب سے فون نکال کر کسی کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف تیسری بیل پر کال اٹھائی گئی تھی۔ سر کام ہو گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ بچے گا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے پیچھے سڑکوں پر پھر رہا ہوں مگر اس کمینے نے مجھے بڑا خوار کروایا، لیکن اب اس کی لاش کو یہاں پر کوئی کتے کھا جائیں گے اور کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ اس نے حباست سے اپنی بات کہتے ہوئے ایک نظر ہادی کی گاڑی کو دیکھا جہاں پر کچھ دیر بعد آگ لگنے والی تھی۔ گاڑی کی اگلی اور پچھلی دونوں اطراف سے دھواں نکل رہا تھا۔ گڈ، ایک دفعہ اس کا ٹکٹ اس دنیا سے کٹ جائے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ آپ فوراً نکلو یہاں سے، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک پلانڈ ایکسیڈنٹ ہے، بلکہ سب کو یہی لگنا چاہیے کہ امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ حماد نے ہاتھ میں پکڑی جلتی ہوئی سگریٹ کو اپنی انگلیوں میں مسلتے ہوئے کہا، اوکے سر۔ دوسری طرف موجود ٹرک ڈرائیور حباست سے ہنستا ہوا ٹرک ڈرائیو کرتا ہوا اس انسان راستے سے نکل گیا۔ ہائے عمل، اب تو تمہیں میرے پاس ہی آنا پڑے گا ڈارلنگ۔ حماد نے ہنستے ہوئے سامنے ٹیبل پر پڑی شراب کی بوتل منہ کو لگا لی اور اس ناپاک سیال کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ہادی، حدید اس کا نام پکارتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تھا۔ حدید نے پریشانی سے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس کا پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ڈم لائٹس تھیں جو ڈریسنگ روم کے پاس چل رہی تھیں اور بہت مدھم سی روشنی بکھیرے ہوئی تھی۔ حدید نے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک سانس میں پورا گلاس خالی کیا۔ اب وہ لمبے لمبے سانس لے کر اپنے بے ترتیب دھڑکن کو قابو کر رہا تھا۔ حدید نے اپنی پیشانی کو چھو کر دیکھی جو کہ پسینے سے تر تھی۔ اس نے ہادی کے بارے میں بہت برا خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ہادی اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہیں چلے جاتا ہے۔ حدید اسے پاگلوں کی طرح آوازیں دیتا ہے، ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں ہوتا۔ اس کی پکار پر، اس کے تڑپنے پر بھی اس کے سامنے نہیں آتا۔ حدید اپنے اوپر سے کمفرٹر اتار کر بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے بھی ایک دفعہ حدید کو ہادی کے بارے میں ایسے ہی برا خواب آیا تھا جس کی تعبیر بھی اگلے دن پوری ہو گئی تھی۔ ہادی کالج میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا اور اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی۔ حدید کو کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا اور لائٹس آن کی۔ سامنے لگی وال کلاک پر 5:30 بج رہے تھے۔ حدید نے اپنے سارے خدشے جھٹکتے ہوئے ہادی کا نمبر ملایا لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ بیل جا رہی تھی جبکہ کوئی رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ حدید کے دل کو عجیب سے وسوسوں نے آن گھیرا۔ وہ پریشانی کے عالم میں الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے چینج کرنے گیا تھا۔ اس کا ارادہ ہادی کے گھر جانے کا تھا۔ 10 منٹ بعد حدید فریش ہو کر واش روم سے نکلا تو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ حدید نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر کال پک کی تھی جو کسی ان نون نمبر سے تھی۔ دوسری طرف سے جو خبر حدید کے کانوں نے سنی تھی، حدید کو لگا اسے اگلا سانس نہیں آئے گا، اس کا دل بند ہو جائے گا، بلکہ ایسے ہی تو تھی ان کی دوستی، 2 جسم ایک جان والی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ایک کو تکلیف پہنچے اور دوسرے کو درد نہ ہو؟ حدید اول جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے گاڑی کی چابی اور اپنا والیٹ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ حیدر ولاس میں گھر کے مکین ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے اس گھر کی سربراہ کا انتظار کر رہے تھے۔ دادی نے ڈائننگ ہال میں آتے ہی سب کو با آواز بلند سلام کیا اور سربراہی کرسی پر بیٹھ گئی۔
دادی کے بیٹھتے ہی سب نے ناشتہ کرنا شروع کیا، جبکہ دادی کو ناشتے کی ٹیبل پر سب ہی نظر آئے سوائے زارا حیدر کے۔ ماہم جلدی جلدی اپنا ناشتہ کر رہی تھی کیونکہ آج اس کا تیسرا پیپر تھا۔ حیدر صاحب اور نورین بیگم بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب دادی ان سے مخاطب ہوئی۔ زارا کہاں ہے؟ ناشتہ نہیں کرنا اس نے، یا ابھی تک سوئی ہوئی ہے؟ دادی نے نورین بیگم سے پوچھا۔ نہیں، سو تو نہیں رہی، اٹھ گئی ہے، نورین بیگم نے انہیں دیکھتے ہوئے بتایا۔ تو پھر ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئی، یا ابھی بھی اپنی ضد لے کر بیٹھی ہے؟ دادی نے بغور حیدر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا ناشتہ کرنے کو، اس لیے نہیں آئی۔ آپ ناشتہ شروع کریں اماں، حیدر صاحب نے پرسکون سا جواب دے کر نورین بیگم کو دادی کے کپ میں چائے نکالنے کا کہا، جبکہ رابعہ بیگم کسی تماشے کی منتظر ناشتے سے ہاتھ روک کر کبھی دادی کی طرف دیکھتی تو کبھی حیدر صاحب کی طرف۔ بھائی صاحب، زہرا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ 2 دن سے مجھے نظر نہیں آئی، عادل صاحب نے متفکری سے پوچھا۔ زہرا پچھلے 2 دن سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ ہاں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، بس زکام ہوا ہے، موسم تبدیل ہوا ہے نا، اس وجہ سے۔ شام کو میں آ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، حیدر صاحب نے ناشتہ کرنے کے دوران ہی جواب دیا، جبکہ نورین بیگم خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھیں۔ اس دوران دادی اپنی چیئر سے اٹھی تھی تو سب کی سوالیہ نظروں کا رخ ان کی طرف تھا۔ تم سب ناشتہ کرو، میں زارا کو خود لے کر آتی ہوں۔ دادی سب کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کہہ کر ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی زارا ان سے ناراض ہے، اس لیے اسے خود منانے اس کے کمرے کی سمت چل پڑی، جبکہ رابعہ بیگم اپنے ساتھ بیٹھی ماہم کو ہلکی سی کونی مار کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا تھا، جیسے کہہ رہی ہوں دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے فرق۔ ماہم نے افسوس سے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اپنا ناشتہ مکمل کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن پہلے نورین بیگم نے زارا کو بتایا تھا کہ اس فرائیڈے کو اسے کچھ مہمان دیکھنے آ رہے ہیں۔ ان کی یہ بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ زارا نے فوراً انکار کر دیا۔ شام کو حیدر صاحب جب گھر آئے تو زارا ان سے بھی کافی دیر ضد کرتی رہی، لیکن انہوں نے اسے سمجھایا کہ شہیر بہت اچھا ہے، زارا وہاں بہت خوش رہے گی۔ جواباً زارا کچھ نہ بولی تھی اور اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ وہ ارسلان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ ارسلان بھی اس حق میں ہے تو زارا ارسلان سے بھی بدگمان ہو گئی تھی اور اس کی کوئی کال یا میسج ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ وہ ڈائریکٹ جا کر دادی سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ ماہم نے بھی زارا کو کافی سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھی کہ اسے شادی نہیں کرنی۔ ارسلان گھر آنا چاہتا تھا، لیکن اسے اچانک 3 دن کے لیے دبئی جانا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکا۔ زارا نے گھر میں سب سے بات چیت بند کی ہوئی تھی اور نہ ہی سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ 2 دن سے دادی کے کمرے میں بھی نہیں گئی تھی۔ نورین بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف دادی تھی جن کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے کی عادت نہیں تھی، اور دوسری طرف ان کی بیٹی تھی جو کچھ سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ صبح ناشتے میں بھی حیدر صاحب زارا کو 2 دفعہ بلانے آئے تھے، مگر زارا نے سر درد کا بہانہ بنا کر آنے سے انکار کر دیا۔ دادی نے زہرا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ انہیں پورے کمرے میں نظر نہیں آئی۔ دادی نے اندر آ کر دیکھا تو بیڈ کی سائڈ سے ایک کونے میں زارا اپنی ٹیڈی بیئر کی گود میں سکڑ کر بیٹھی تھی اور آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ دادی نے اسے اس طرح یخ ٹھنڈے فرش پر نیچے بیٹھے دیکھا تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ زارا صدا کی لاپرواہ تھی۔ دادی نے اس کی الماری سے زارا کے گرے رنگ کی شال نکالی اور اس کے پاس دوزانوں ہو کر خود بھی نیچے بیٹھ گئیں۔ شال کو زارا کے دونوں کندھوں پر اڑایا تو زارا نے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھول لیں۔ وہ شاید تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی اور اس کی نیند کچی تھی، جو فوراً کسی کا لمس محسوس کرتے وہ جاگ گئی تھی۔ زارا نے دادی کو اپنے سامنے نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے دیکھا تو جلدی سے اپنے ٹیڈی بیئر کی گود سے اٹھتے ہوئے دادی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں فرش سے اٹھانے لگی۔ دادی اٹھیں، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ زارا نے ہلکا سا جھک کر دادی کو بازو سے تھام کر اٹھانا چاہا اور انتہائی فکر مندی سے اپنی بات کہی۔ جو بھی تھا وہ بے شک اپنی دادی سے ناراض تھی، لیکن وہ ان سے پیار بھی بے تحاشا کرتی تھی۔ بیٹھ جاؤ زارا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دادی نے زارا کے بازو کو تھام کر اسے دوبارہ اپنے سامنے بٹھایا، اب کہ زارا خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ میری گڑیا ناراض ہے مجھ سے؟ دادی نے زارا کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور انتہائی محبت سے پوچھا۔ زارا بس نفی میں سر ہلا سکی اور دوبارہ نظریں جھکا گئی۔
ذرا تمہیں پتہ ہے میں جب بھی تمہیں اس طرح اداس اور چپ چاپ دیکھتی ہوں تو خود کو تمہاری قصوروار سمجھتی ہوں۔ کہیں نہ کہیں میرے غلط فیصلے کی وجہ سے میری ہر وقت ہنستی مسکراتی بچی کی زندگی ویران ہو گئی۔ دادی نے انتہائی افسوس اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ نہیں دادی، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میری قسمت میں تھا۔ زارا نے فوراً ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی دادی کو شرمندہ تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر کیوں قید کیا ہوا ہے 2 دن سے خود کو اس کمرے میں؟ کیوں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی، باتیں نہیں کرتی، ہنستی مسکراتی نہیں ہو؟ کس بات پر خفا ہو اپنی دادی سے جو تم 2 دن سے میرے کمرے میں بھی نہیں آئی؟ دادی نے زارا سے گلہ کیا۔ دادی، زارا نے اپنا چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، زارا نے بہت ہمت مجتمع کر کے کہا۔ کیوں زارا؟ کوئی وجہ بتاؤ مجھے۔ کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں تم سب کو اپنے اپنے گھروں کا ہوتے دیکھوں؟ جو مجھ سے غلط ہو گیا تھا، اگر اللہ نے مجھے مہلت دے دی ہے تو میں اسے صحیح کر دوں۔ کیا پتا بعد میں مجھے زندگی اتنی مہلت دے نہ دے۔ پلیز دادی، آپ ایسے تو مت کہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ دادی، میں آپ کسی کو تنگ نہیں کروں گی، لیکن پلیز آپ میری شادی نہ کروائیں۔ زارا نے پہلی بات تڑپ کر کہی، جبکہ دوسری بات پر زارا کے آنسو آنکھوں سے روا ہو گئے تھے۔ اس نے دادی کو منانا چاہا۔ زارا، تمہیں پتہ ہے بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی، یہ تو اتنی پیاری لگتی ہیں کہ دل کرتا ہے انہیں کہیں چھپا کر رکھ لیں، کبھی کسی کو نہ دیں۔ لیکن یہ تو سنت ہے نا، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو رخصت کیا، نکاح جیسی سنت ادا کی، تو ہم کون ہوتے ہیں اس سب سے انکار کرنے والے؟ تم ہم پر کوئی بوجھ نہیں زارا، ہم صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے شہیر کو بہت سوچ سمجھ کر چنا ہے، وہ تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھے گا۔ پلیز زارا، اپنی دادی کا مان رکھ لو، انکار مت کرو۔ دادی نے ہلکے ہلکے اس کے بال سہلاتے ہوئے گویا زارا کو سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ جواباً زارا ابھی بھی سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا شادی کرنے سے سب مسئلے حل ہو جائیں گے؟ زارا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہا۔ دل کو تو اس کے پہلے ہی ایک ملال نے گھیر رکھا تھا، اب اس کے گھر والے جانے کون سے شہیر سے شادی کرنے کو اسے فورس کر رہے تھے۔ زارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب مسئلے تو نہیں، لیکن ہم سب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھتا دیکھ کر دل و جان سے خوش ہوں گے۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دادی نے اس کی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اور کیا میں بھی اس شادی سے خوش رہوں گی؟ زارا یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھ نہ سکی، صرف اسے سوچ کر رہ گئی۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کروں گی دادی، زارا نے اپنی بات منوانی چاہی۔ ٹھیک ہے میری جان، ہم فوری شادی نہیں کریں گے، چلو اب جلدی سے اٹھو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور مجھے اٹھاؤ، نیچے بیٹھنے سے شاید میرے پاؤں سو گئے ہیں۔ دادی نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے اسے اٹھانے کو کہا۔ دادی، آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، یہ غلط بات ہے، چلے اٹھیے دھیان سے۔ زارا دادی کی بات سن کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ہلکی سی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں نرمی سے بازو سے تھام کر اٹھایا۔ بھائی میری گڑیا بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہو تو بھلا میرے حلق سے نوالا کیسے اترے گا؟ اب دونوں دادی پوتی مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ زارا ان کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دی اور دادی کے ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر دادی اور زارا کو مسکراتے ہوئے آتے دیکھ کر نورین بیگم اور حیدر صاحب نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا، جبکہ رابعہ بیگم جل بھن گئی تھی، ماہم ڈرائیور کے ساتھ پیپر دینے جا چکی تھی۔ ماشاءاللہ میری گڑیا آ گئی، چلو آج میں زارا کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواؤں گا، یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ حیدر صاحب نے زارا کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر خوشی سے کہا اور اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ زارا ہلکا سا مسکراتے ہوئے حیدر صاحب کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ نورین بیگم زارا کے لیے فریش ناشتہ بنانے اٹھ گئیں۔ زارا ہلکا سا بھی ٹھنڈا ہوا ناشتہ نہیں کرتی تھی۔ زارا، میں تو شام کو تمہیں شاپنگ پر لے جانے والا تھا، لیکن اب تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو رہنے دیتے ہیں۔ عادل صاحب نے مسکراتے ہوئے زارا کو چھیڑا۔ ایسے کیسے نہیں لے کر جائیں گے آپ، میں بالکل ٹھیک ہوں اور شام کو ریڈی ہو کر آپ کا ویٹ کروں گی۔ اب تو زارا کا موڈ قدرے بہتر ہو گیا تھا، بھلا وہ اتنا اچھا چانس کیسے جانے دیتی؟ عادل صاحب اور حیدر صاحب نے زارا کی بات سن کر کہکا لگایا تھا۔ اب لگ رہا ہے ہمارے گھر کی رونق واپس آ گئی ہے، عادل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو زارا بھی مسکرا دی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ دادی کا دل اپنے خاندان کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر اطمینان سے بھر گیا، جبکہ رابعہ بیگم دل ہی دل میں بہانے سوچنے لگیں کہ کیسے رات کو
عادل صاحب کو زارا کے ساتھ شاپنگ پر جانے سے روکے۔ اس نے میری بہن پر بری نگاہ رکھی تھی، اس لیے اسے آنکھوں سے محروم کیا تھا، لیکن اس نے میرے دوست کو تکلیف دی ہے، یعنی مجھے تکلیف دی ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ شخص میرے ہاتھوں لگنے کے بعد زندہ بچتا ہے یا نہیں۔ حدید نے ضبط سے اپنی پیشانی سے ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جو مرضی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آن نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ ایک بات اور، یہاں سے اپنے چیلوں کو ہٹاؤ، صبح سے یہاں ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں، انہیں کسی اور کام پر لگاؤ، مجھے یہ دوبارہ ہاسپٹل میں نظر نہ آئیں۔ حدید نے دروازے کے باہر چیئر پر بیٹھے 3 پولیس اہلکار کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، میں فون کرتا ہوں۔ آن نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی۔ 5 منٹ بعد ہی پولیس اہلکار وہاں سے غائب تھے۔ ہادی کو سر پر سٹیچز لگے تھے، اس کی بائیں ٹانگ ٹوٹی نہیں تھی لیکن بری طرح زخمی تھی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق 1-2 گھنٹوں میں اسے ہوش آ جائے گا۔ حدید اس کمرے میں گیا تھا جہاں پر وہ بے ہوش سا بیڈ پر پڑا تھا۔ پوری ٹانگ پر پٹی کی ہوئی تھی، اس کے سر کو پٹی میں جکڑا ہوا تھا، بازو پر بھی چوٹ لگی تھی۔ حدید کو اسے اس حال میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے ہادی کو اس حال میں لیٹا دیکھ کر قسم کھائی تھی کہ جس نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا وہ اسے کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ ابراہیم صاحب کی حدید کے نمبر پر کال آ رہی تھی جسے حدید نے فوراً اٹینڈ کیا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ ہادی رات سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ پریشانی سے ہادی کا پوچھ رہے تھے۔ حدید نے انہیں ریلیکس کیا اور بتایا کہ اسے تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ابراہیم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے ہادی کے ایکسیڈنٹ کا سن کر۔ کچھ دیر بعد ابراہیم صاحب، عمل، سارا بیگم، طاہرہ بیگم پریشان سے ہسپتال میں داخل ہوئے اور ریسیپشن سے پوچھ کر ہادی کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ عمل تو ہادی کو اس حال میں دیکھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہادی کو اس طرح دیکھے گی۔ سارا بیگم تو جاتے ہی بے ہوش ہادی سے لپٹ گئیں۔ حدید نے انہیں بہت مشکل سے سنبھالا۔ طاہرہ بیگم انہیں تسلی دے رہی تھیں اور دعا کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ ابراہیم صاحب بھی ہادی کو اس حال میں لیٹا دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا گئے۔ حدید نے ان کا شانہ تھپکا اور انہیں بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ جائے گا، جس سے وہ کچھ مطمئن ہوئے اور حدید سے پوچھنے لگے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ ایکچولی میں اور ہادی ایک ساتھ ہی تھے۔ راستے میں ایک شاپ سے مجھے کچھ لینا تھا تو وہ میں لینے چلے گیا، لیکن ہادی گاڑی میں ہی تھا جسے پیچھے سے کسی گاڑی نے بہت زور سے ہٹ کیا اور ہادی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈونٹ وری انکل، جس گاڑی سے ہادی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میں بہت جلد اس کا پتہ لگوا لوں گا۔ حدید نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب ہادی ہوش میں آئے تو ابراہیم صاحب بجائے اسے پیار کرنے کے اسے ڈانٹیں کہ وہ آدھی رات کو باہر کر کیا رہا تھا۔ ابراہیم صاحب روتی ہوئی سارا بیگم کے پاس چلے گئے اور انہیں چپ کروانے لگے۔ انہیں تسلی دیکھ کر حدید کی نظر دروازے میں کھڑی عمل پر پڑی جو دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ آنسو بری طرح اس کی آنکھوں سے رواں تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے بستر پر بے ہوش لیٹے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ہادی کے رات کے کہے گئے الفاظ گونج رہے تھے، کاش انکل کی جگہ تم مر جاتی تو کم از کم مجھے یہ عذاب نہ جھیلنا پڑتا۔ وہ خود کو ذمہ دار سمجھتی تھی ہادی کی اس حالت کا۔ نہ وہ اسے لڑ کر گھر سے باہر جاتا اور نہ یہ سب ہوتا۔ حدید نے بہت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو عمل نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا اسے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم تو خود ڈاکٹر ہو، تمہیں ہم سب کو تسلی دینی چاہیے بجائے اس کے کہ تم خود رو رہی ہو۔ حدید نے رومال سے اس کے چہرے پر آئے آنسو صاف کیے جبکہ عمل اس کے شانے سے لگ کر مزید رونے لگی۔ عمل، حدید نے اسے چپ کروانا چاہا، کچھ نہیں ہوا اسے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو خود چیک کر لو۔ حدید نے اس کے بال ہلکے سے سہلاتے ہوئے کہا اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر حدید نے اسے چیئر پر بٹھایا تو عمل فوراً رونے کے دوران بولی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے حدید بھائی، وہ مجھ سے لڑ کر گھر سے گیا تھا۔ میں ہی منحوس ہوں، جس سے محبت کرتی ہوں وہ مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن میں ہادی کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ رباب سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میں کیا کروں، میں اسے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ اگر آج ایکسیڈنٹ ہونا تھا تو میرا ہو جاتا، میں مر جاتی اس ایکسیڈنٹ میں، کم از کم ہادی کے سر سے تو بوجھ اترتا۔ عمل بالکل بھی ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی کل سے اس کے دل میں تھا وہ بول گئی تھی۔ عمل اپنی بات کہہ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ حدید اس کی بات سن کر 1 منٹ کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ یہاں دیکھو میری طرف،
کوئی تم سے ہادی کو نہیں چھینے گا، وہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، بس اس کا دماغ تھوڑا خراب ہے جو کہ اب تک درست ہو گیا ہوگا، اور خبردار اگر اب تم نے خود کو کوئی بلیم دیا ورنہ میں ایک لگاؤں گا تمہارے۔ حدید نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے آخر پر ہلکے سے ڈپٹتے ہوئے کہا، جس سے عمل اسے دیکھنے لگی۔ اس کے اتنے پیار سے سمجھانے پر اور آخر پر بڑے بھائیوں کی طرح ڈانٹنے پر عمل نے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ نالائق صرف تمہارا ہی ہے۔ حدید نے اسے یقین دلانا چاہا اور مسکرا دیا۔ ہادی کو نالائق کہنے پر عمل بھی نہ چاہتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دی تھی، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، ویسے یہ تمہارا ہاسپٹل ہے نا؟ آج چھٹی ماری ہے نا تم نے؟ حدید نے ایک نظر ہاسپٹل کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں آج چھٹی لے لوں گی، ہادی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ عمل کی آج 10 بجے ڈیوٹی تھی، لیکن آج اس نے آف کرنے کا ارادہ کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے، اب جا کر اپنی ساس کو چپ کرواؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ حدید نے اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ملاتے ہوئے عمل کو جانے کا کہا، جس سے عمل سر ہلاتی اٹھ کر کوریڈور سے باہر جانے لگی۔ جب کچھ یاد آنے پر پلٹی، حدید موبائل کان سے لگانے والا تھا، اسے رکتا دیکھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تھینکس حدید بھائی، عمل نے متشکری سے اسے دیکھا۔ اسے اب اپنے دل سے بہت بڑا بوجھ ختم ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ اسے حدید کی باتوں سے بہت ہمت ملی تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو تھینکس نہیں بولا کرتی۔ حدید سے ایک نظر دیکھ کر اپنی بات کہتا ہوا موبائل کان سے لگا کر ہاسپٹل سے باہر چلے گیا تو عمل بھی ہادی کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔